बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 7वीं क्लास का सबक है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। इस सबक के शुरू में जो तदरीसी मकासद दिए गए हैं हम पहले उनको समझेंगे और उसके बाद सबक का मुतालिया करेंगे और सबक को पढ़ेंगे। देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, तदरीसी मकासद यानी लर्निंग ऑब्जेक्ट। इस सबक को पढ़ने के बाद वो कौन कौन से मकासद हैं जो तलबा हासिल कर सकेंगे। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जान सकें, देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकिफ़ हो सकें, मुकालमा लिखने की तरबियत हासिल कर सकें, रोज़मर्रा की पहचान कर सकें। ये सबक पढ़ने के बाद जो तालिब इल्म हैं उनको मालूम हो सकेगा कि देहात में रहने वालों की ज़िंदगी कैसी होती है और शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह अब बहुत सारे लोग जो हैं वो देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। नकल मकानी यानी मकान तब्दील करना, एक जगह से दूसरी जगह रिहाइश इख्तियार करना। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इस नकल मकानी के वजह क्या है, असबाब सबब की जमा है कि आखिर क्या वजह है कि लोग देहातों से शहरों की तरफ जा रहे हैं। फिर मुकालमा लिखने की तरबियत, ये सबक जो है ये मजमून की तरह नहीं बल्कि ये मुकालमा है, इसमें कुछ गुफ्तगू की गई है। मुकालमे की तारीफ यह है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद की आपस में जो गुफ्तगू होती है उसे हम मुकालमा कहते हैं। इसके बाद रोज़मर्रा की पहचान, रोज़मर्रा और मुहावरा ये दो कवायद की रूह से अल्फाज हैं। रोज़मर्रा वो जो हकीकी अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं हम, और मुहावरा ऐसे अल्फाज, दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किए जाएं। जी, सबक का आगाज़ करते हैं। तो ख़ास अल्फाज इसमें है इस्तकबाल, बासी, मुरगन, काबिल रश्क, ज़रंगार, ज़र निगार, दम निकलना, तमद्दुन, फ़िराक़े अंजुमन। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननिहाल गांव में है। ननिहाल नाना की तरफ से, जो वालदा की तरफ से आपके रिश्ते बनते हैं उसे ननिहाल कहते हैं। जैसे आपके वालदा के अब्बू हैं वो नाना कहलाते हैं, उनकी वालदा जो है वो नानी। तो ये जितने नाना नानी के हवाले से हमारे रिश्तेदार होते हैं उन्हें ननिहाल कहा जाता है। गर्मियों की तातीलात यानी गर्मियों की छुट्टियों में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करना, वेलकम करना जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, खुश आमदेद कहना। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। ये आपको बिल्कुल राइट साइड पर एक घोड़ा गाड़ी नजर आ रही है जिसे तांगा कहते हैं। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे। ये तांगे के नीचे जो आपको खेत नजर आ रहे हैं ये धान यानी चावल की जो फसल होती है उसे धान कहा जाता है। वो गांव की हरी भरी फजा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदेद कहने के लिए मौजूद था। खुशामदेद कहना, इस्तकबाल करना। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। ये बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर जो तस्वीर नजर आ रही है ये ट्यूबवेल है। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। आज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर घर पहुंचे तो ममानी जान, अब ममानी जान जो मामू की बीवी है उन्हें ममानी कहा जाता है। ममानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थी। खाना चुनना, खाना लगाना। थोड़ी देर में सब दस्तरखान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। आइए हम भी इन गुफ्तगू सुनते हैं। अब ये जो गुफ्तगू हो रही है ये एक मुकालमा है। अब इस मुकालमे को हम देखेंगे कि लिखने का तरीका क्या है कि जो बोल रहा है उसका नाम लिखा जाता है और फिर आगे उसकी गुफ्तगू। इसी तरह जो जवाब देता है उसी का नाम लिखकर आगे फिर वो अपनी बात मुकम्मल करता है, वो जुमले लिखे जाते हैं। ये मुकालमे का अंदाज है। अब अहमद सवाल करता है, अहमद ममानी जान अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया।
آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ ممانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ اب شہری اور دیہاتی زندگی کی پہلی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ دیہاتوں میں عام طور پر لوگ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا وغیرہ کھا کر جلدی سو جاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں اور کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ پھر حسن بولا: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ اس کے نانا جان کہتے ہیں شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب نانا جان جواب دیتے ہیں: بھائی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، مرغیوں، گائے بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فصلوں کی کٹائی بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ مشقت سے مراد محنت کا کام۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور عموماً وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، موٹے تازے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دیہات میں۔ تو نانی جان کہتی ہیں گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ ایک اور وجہ بھی اچھی صحت جو دیہاتی لوگوں کی ہوتی ہے، تو نانی جان نے یہ بھی بتایا کہ اس کی غذا یعنی کھانا پینا بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اب مرغن غذائیں کون سی ہیں؟ جو عام طور پر ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، جو تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، فاسٹ فوڈ، برگر وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام طور پر مرغن غذائیں کہلاتی ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اب اس صفحے پر جتنا ہم نے پڑھا ہے سلائیڈ میں، اس میں غور کر لیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں دیکھی ہیں۔ پہلی چیز کہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ جلدی کھانا کھاتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں، شہروں کے رہنے والے رات دیر سے کھانا کھاتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی صحت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور شہروں میں رہنے والوں کی لوگوں کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے سارے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ سارے مل کر کام کرتے ہیں، جو محنت مشقت والا کام ہوتا ہے، جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ محنت اور مشقت والا کام کم کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی صحت بھی کم۔ جبکہ نانی جان نے سب سے بڑی وجہ یہ بتائی کہ گاؤں کے رہنے والے جو ہیں وہ صاف سادہ غذا کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے تلی ہوئی مرغن اور فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں۔ جی نیکسٹ میں احمد کے ابا بات کرتے ہیں۔ پھر اب یہ مکالمہ آگے چل رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے سارے اپنی اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ احمد کے ابا کہتے ہیں واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ قابل رشک، رشک حسد کا اپوزٹ ہے۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو ایک چیز دیکھ کر یہ کرنا کہ کاش میری بھی ایسی ہوتی، تو اسے رشک کہتے ہیں۔ تو احمد کے ابا کہتے ہیں واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں، شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ اب دیہات اور شہر کی دوسری چیز بھی ہمیں یہاں پر پتہ چلی کہ شہروں میں جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ خالص وغیرہ یا مطلب لیٹ پہنچتی ہیں، تازہ نہیں ہوتی، باسی ہوتی ہیں، ایک دن کٹائی ہوئی، پھر دھویا، پھر رکھا، پھر دوسرے دن بازار میں پہنچی، وہاں مین منڈی میں پہنچی، وہاں سے پھر گھروں تک پہنچتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے۔ تو جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ تازہ تازہ کھاتے ہیں۔ اس میں بعد حسن بولتا ہے میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ اب حسن نے ایک اور بتایا شہروں کی اور دیہاتوں کی زندگی کا فرق، کہ شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے تنگ گھر ہوتے ہیں، وہاں پر صحن کوڑی یارڈ جسے ہم کہتے ہیں، صحن تو ہوتا ہی نہیں۔ تو احمد کے ابا جان بولے بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر کھلے کھلے مکان ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی کئی منزلہ عمارات ہیں، کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ اب بلال جو ہیں وہ بولتا ہے ماموں جان میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کم کرتے ہیں؟ اب اس نے اپنے جو ددیال تھا، اپنے والد صاحب کے جو رشتہ دار تھے، یعنی تایا ابو، چچا جان، ان کے بارے میں بتایا
کہ وہ اس طرح کام کرتے ہیں، تو آپ ماموں بتائیں کہ آپ گاؤں میں کیا کام کرتے ہیں؟ جی تو ماموں جواب دیتے ہیں دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ آپ کو سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں بیل اور ایک ساتھ کسان ہے۔ تو ماموں جان بتاتے ہیں کہ پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنویں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں، آلات اوزار آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال نے پوچھا، میں نے تو سنا تھا کہ دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ تو نانا جان بولے کہ بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو، یعنی پہلے کچے مکان ہوتے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھی، فون بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ نانا جان بتاتے ہیں اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے، پختہ سے مراد پکے مکانات۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ جی یہ کھیتی باڑی کی ہے، میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ بیل ہے پرانے زمانے میں جو کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور یہ جو اس زمانے میں ٹیوب ویل سے پہلے کنواں ہوتا تھا، تو ایسے کنویں چلتے تھے، بیل اس کو چلاتا تھا اور ساتھ لوٹے لگے ہوئے ہیں، یہاں سے کنویں سے پانی نکل کر باہر آ رہا ہے۔ جی اب ممانی جان کہتی ہیں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ میدان جو جیسے ممانی رہتی ہیں گاؤں میں، تو گاؤں میں تو بہت ساری سب فصلیں نظر آتی ہیں، تو ظاہر شہر میں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو ممانی کہتی ہے ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں، سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا، دم نکلنے لگا، مرنے لگی تھی۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ اب یہ دوسری ایک اور اس سلائیڈ میں آپ کو چیز الگ بتائی جا رہی ہے کہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ لہلاتے کھیت ہوتے ہیں، جبکہ شہروں کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہاں پر بہت زیادہ شاپنگ مال، کاروباری مراکز سے مراد شاپنگ مالز ہوتے ہیں، دکانیں، کارخانے، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ نانی جانے کا میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگتا ہے، ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کرتا ہے، آلودہ کرنا گندا کرنا کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ یہ محاورہ ہے، سانس لینا دوبر ہو جانا، سانس لینا مشکل ہو جانا۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، داد دینا، شاباش دینا، حوصلہ دینا، کمال کی بات ہے بھائی، بہت اچھے بھائی، بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا بولے اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا، بے تحاشا، بے اندازہ، بہت زیادہ۔ پہلے دیہات میں 75%، 75% لوگ رہتے تھے، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ گئے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ تو حسن نے پوچھا پھوپھا جان لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ اب یہاں سے وہ جو ہم نے تدریسی مقاصد میں پڑھا تھا کہ لوگ شہروں سے دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں، تو یہاں پہ جواب آ رہا ہے۔ احمد کے ابا نے بتایا جی دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، دیہات میں ظاہر ہے اب کاروبار ہے نہیں، وہاں تو کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ مواقع، موقع کی جمع ہے، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا سفر کرتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کے پاس کاروبار کے موقع نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ اب دیہاتوں کے اندر زیادہ تر پرائمری سکول جو 5ویں تک ہوتے ہیں، مڈل 8ویں تک، یا ہائی سکول میٹرک تک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بچہ پڑھائی آگے جاری کرنا چاہے تو اسے کالج جانا پڑتا ہے، یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے وہ دیہاتوں میں نہیں ہے۔ تو بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہروں کے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں۔
اس طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں. ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. یہ 4 اسباب بتائے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہوتا دیہات میں تو وہ شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسرا، تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں تو وہ پھر شہروں کی طرف جاتے ہیں. تیسرا کہ اس کے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے تو علاج نہیں ملتا، تو صحت کی سہولتیں کم ہیں تو اس وجہ سے شہروں کی طرف جانا پڑتا ہے. تو حسن کہتا ہے ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا. تو احمد کی امی نے بتایا، احمد کی امی جان، بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہے، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں. حسن کہتا ہے اچھا پھوپھا جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اب گاؤں میں جو رہتا ہے اس کے لیے تو بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ گاؤں کے سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. اب حسن کہتا ہے پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہوگی تو پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا. یہ بھی ایک فرق ہے کہ شہروں میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل جا کر ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے لیکن انہیں کوئی پوچھنے نہیں آتا. لیکن دیہات کے اندر اگر کسی کی بھینس بھی بیمار ہو جائے تو سارے پوچھنے آ جاتے ہیں. اب نانا جان اس سارے مکالمے کو کلوز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا. دیہات کے اپنے فائدے ہیں، شہروں کے اپنے. دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا. حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے. نانا جان نے یہ وجہ بتائی کہ جو لوگ شہر کی طرف جا رہے ہیں ان کو دیہات میں کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ وہی سہولتیں جو شہروں میں میسر ہیں وہ اگر دیہات میں آ جائیں تو دیہات بھی ترقی کریں گے اور لوگ دیہات کو چھوڑ کر شہر کی طرف نہیں جائیں گے. تو احمد کے ابا کہتے ہیں میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں. احسان دانش بہت بڑے شاعر تھے، ان کی نظم کے حوالے سے یہ 2 شعر ہیں. اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے. شعر ہے جی، وہرے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں. اس کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ وہ دیہات کے تمدن کا مطلب ہے رہنا سہنا، سادہ رہنا. تو احسان دانش کہتے ہیں کہ کاش دیہات کا جو سادہ سا رہنا سہنا ہے وہ سادگی ہے، اور سادگی میں بھی دامن زر نگار سے مراد ہے کہ تیرا سونے سے بھرا ہوا ہے. جب فصلیں پک جاتی ہیں خاص طور پر جو دان یعنی چاول کی فصل ہے یا گندم کی فصل ہے تو وہ زرد رنگ، ایسا رنگ ہو جاتا ہے جیسے سونے کا ہو. تو یہاں پر احسان دانش کہتے ہیں کہ وہ سادہ رہن سہن اور اس کا جو دامن یعنی اس کے جو کھیت ہیں وہ سونے کی طرح ہیں. دل یہ چاہتا ہے کہ فراق انجمن سہنے لگوں. فراق انجمن سے مراد، انجمن کہتے ہیں دوستوں یاروں کا اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کی جدائی سہ لوں اور یہ شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر کاش میں دیہات میں رہنے لگوں. اب آئیے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق ہے سبق مشق وہ دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے ہر جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کرنا ہے. مہمان کا متضاد کیا ہوتا ہے جی میزبان. مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا. میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے. فارغ کا کیا اپوزٹ ہوتا ہے متضاد؟ مصروف. میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے. وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا. جلدی دیر، وہ رات جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا. دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے. تازہ روٹی کھاؤ. کون سی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ باسی روٹی. امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے. امیروں کا متضاد غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا. دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں. آگے سکول ہے. گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار ڈیش کر دو، تیز آہستہ. کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف ڈیش مکان. پکے نہیں. آپ کے جو کتاب ہے اس میں ہمیں کچے کی جگہ پختہ لکھا گیا ہے تو اس لیے ہم کتاب کو دیکھتے ہوئے
اس جملے کو لکھیں گے کہ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پختہ مکان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آپ کے پیج نمبر 17 پر نانا جان کا جو مکالمہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ویسے پکے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن جبکہ سبق کے اندر پختہ ہے تو ہم سبق کو سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7، درمیان میں جتنے سوالات ہیں یعنی سوال نمبر 3، 4، 5 اور 6 یہ آپ کو نوٹس کی شکل میں لکھے ہوئے ملیں گے، پی ڈی ایف میں بنا کر آپ کو گوگل کلاس روم میں بھیجے جائیں گے۔ تو سوال نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے۔ کالم الف میں لکھا ہوا ہے مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ آئے روز ظفر وال جاتا رہتا ہے، شور نہ ڈالو۔ کالم بے، مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ آئے دن ظفر وال جاتا رہتا ہے، شور نہ مچاؤ۔ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں، جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ اہل زبان سے مراد زبان بولنے والے، جو صحیح زبان جانتے ہیں وہ بولنے والے اس انداز سے نہیں بولتے۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں۔ پیروی کرنا، اطاعت کرنا، پیچھے چلنا۔ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگلے صفحے پر دیے گئے جملے روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستگی یا ان کی درستی کرنی ہے، ان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ جی پہلا یہ ہے میری بات کا برا نہ منائیں، آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، میرے کو بازار جانا ہے۔ اب یہ غور سے دیکھیں، عام طور پر یہ الفاظ ہم بولتے بھی ہیں لیکن یہ روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہے۔ تو درست کیا ہے جی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ میری بات کا برا نہ منائیں تو یہ ہے میری بات کا برا نہ مانیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں، برا منائے نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ نارووال سے کب لوٹے، واپس اور لوٹنا دونوں ایک جیسے لفظ ہیں۔ جیسے عام طور پر ایک لفظ ہم بولتے ہیں آج شب برات کی رات ہے، شب کا مطلب بھی رات اور رات کا مطلب، یعنی ایک لفظ کو دو بار استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نارووال سے کب واپس اور لوٹے، اب اس میں واپس اور لوٹے دونوں ایک جیسے ہیں تو دونوں میں سے ایک لفظ لکھا جائے گا کہ آپ نارووال سے کب لوٹے۔ پھر ہے میں نے اجمل خان کی کتاب سے استفادہ حاصل کیا۔ استفادہ حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو دونوں میں سے ایک آئے گا، یا حاصل کیا یا استفادہ۔ تو میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ یہ املا کی غلطی ہے، ناراضگی لفظ نہیں ہے، ناراضی ہے۔ اس میں ناراضی کی کیا بات ہے؟ ناراضگی لفظ نہیں ہے، روزمرہ کے لحاظ سے یہ غلط ہے۔ پھر آ گیا گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، گالی نکالی نہیں جاتی، گالی دی جاتی ہے، تو گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ پھر میرے کو بازار جانا ہے، یہ غلط ہے، مجھے بازار جانا ہے۔ یہ عام طور پر ہم روزمرہ میں جو بول چال میں چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ غلط ہے، تو ان کو ہم نے درست کیا ہے۔ درست کر کے اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذرا درستگی کر دیں، درستگی نہیں ہے، درستی لفظ ہے، گاف نہیں اس میں استعمال ہوتا۔ یہ روزمرہ کے لحاظ سے ہمارے جو غلط جملے تھے ان کو ہم نے درست کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آج کا ہمارا سبق شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق مکمل ہوا۔ اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ نوٹس کی صورت میں آپ کو دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔